अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सर नाज़रीन, नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और सऊदी अरब में एक हफ़्ता क़याम के दौरान उनकी कुछ अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। फिर यहाँ से वो दुबई जाएंगे। तकरीबन 17-18 अक्टूबर को दुबई से वो पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। यहाँ मुस्लिम लीग नून उनके इस्तकबाल की भरपूर तैयारियाँ कर रही है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ वर्कर्स कन्वेंशन में मसरूफ़ हैं और नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कानूनी पेचीदगियां अपनी जगह मौजूद हैं। तो हमारा आज का सवाल यही होगा कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से नून लीग क्या कानूनी तकाजे पूरे कर पाएगी? अयाज साहब, जिस दौरान नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचे थे, उसी दौरान एक अहम अदालती फैसला भी आया जिसमें उन्हें अपील का हक नहीं दिया गया, लेकिन उनकी सज़ाएं भी बरकरार हैं, मुश्किलात भी बरकरार हैं और तैयारियां भी खूब हो रही हैं। उम्मीद पाकिस्तान के नाम से एक स्पेशल फ़्लाइट भी बुक करवा ली गई है दुबई से। आपको अब भी लगता है कि वो नहीं आ रहे? एक तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि मुबारकबाद आपको देनी चाहिए कि पीएमएल नून ने कोई दूसरी मरियम को अपना स्पोक्स पर्सन तो नहीं कर लिया, क्योंकि आप आज तमाम आपने तफसीलात बता दी कि वो आ रहे हैं और यहाँ और आपने ये भी कह दिया सऊदी अरब में उनकी अहम मुलाकातें हैं। शाह सलमान के साथ हैं उनकी, आप सलमान साहब से पूछेंगे। हाँ प्लीज़, आप वो शाह सलमान के साथ हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं, क्या हैं उनकी वो मुलाकातें। बहरहाल थिंक टैंक का ये मकबूल तरीन टॉपिक जो है वो नवाज शरीफ साहब की मसरूफियात पे है कि वो यहाँ से जा रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं। भाई इनकी कानूनी वगैरह मुश्किलात नहीं हैं, मुश्किलात हैं वो जो आप कह रहे हैं ना कि मुश्किलात हैं, और उनकी कोई नहीं है। कानूनी क्या है? कानून अपना, आइन अपना, अदालतें नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना, राजा साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन, अब वो अपने वज़ीर, वो फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, फलाने सारे अपने। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नफ्सियाती है, क्योंकि नफ्सियाती दबाव है कि आएंगे तो क्या होगा। सियासी दबाव है, अवामी दबाव है कि वो जो है ठोकर न्याज बेग, वो जब लास्ट प्रोग्राम था किबला ने धमकी आमेज तरीके में कह दिया, जिनको ठोकर न्याज बेग का जलसा हजम नहीं हो रहा आप उसमें हम नवा थी पूरी की पूरी, बिल्कुल वो शामिल थी। ठोकर न्याज उस दिन सबसे बड़ा आलमी मौजूद था, ठोकर न्याज बेग का वहाँ पे जलसा। अब ठोकर न्याज बेग पे वो जो हमारे किचन वाला जो मसला जो वहाँ पे चलता है और वो जो हमारे जानिसार हैं किचन वाले, उनकी काविशों से मेज़ लगाएंगे। और ये मैं मजाकन नहीं कह रहा, मेरी इतलात के मुताबिक जो कोरमा वहाँ पे सर्व हुआ था बहुत उम्दा था। अच्छा, कोरमा जो था बहुत उम्दा था। वहाँ पे झंडे, फिर हर मेज़ के साथ एक झंडा लगा गया था, ड्रोन थे, वो थे। लेकिन उस कोरमा और वो जो किचन वाले जो हैं उन काविशों की वजह से नून लीग इतनी थक हार गई शाम तक कि ऐलान फरमान जारी हुआ कि ये जलसियां अब छोड़ दो। या मैं ये अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा, ये तो आपके कायदे मोहतरम ने और हमारे कायदे मोहतरम जो हैं उनका ये फरमान था कि ये जलसियां छोड़ दें। सारी कोशिशें जो हैं वो 21 वहाँ पे हैं। आज मैं जो है खादमे आला सबका उनकी अभी वो तकरीर देख रहा था, इधर हाथ उनके वो जा रहे थे, गज़ा का इतना वो कर रहे थे। इन्होंने वो कायदे इनकलाब, हाल मुकीम लंदन, हाल मुकीम सऊदी अरब, उनकी जो यहाँ पे आमद है वो कोई गज़ा के साथ तो नहीं मिला दी कि जब तक वो वहाँ पे सिचुएशन नहीं ठीक होगी और वहाँ पे जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो नहीं टल जाएगा तो कायदे इनकलाब, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों का वो जो है वो देखना है, तो वो शायद ना आ सके अपनी गोनागू मसरूफियात के बारे में। मुझे ये सारा जो है कुछ लग नहीं रहा कि ये यहाँ की आमद यहाँ पे है। भाई एक बात सुने, हम जैसे गुनाहगार जिन्होंने उम्रा की सादत हमें हासिल नहीं हुई, हमें वो खुशी के मौके नहीं मिले जो किबला वहाँ पे गए थे, खुशी से इनका चेहरा जगमगा रहा था, दूर से वो दमक रहे, हम गुनाहगारों का भी नहीं मिला। और भाई आपने उम्रे कितने किए हैं गिन तो लें, आना पाकिस्तान है, फिर वहाँ से
भाई आपने कोई उम्रे का करना है, हम गुनाहगारों के लिए कोई बंदोबस्त करें, ठीक है, जिनको सादत नहीं नसीब हुई, हम जाके हमें कोई खींच के वहां पे कर दे, हमें कोई वहां का तौर तरीके पता हो, हम कोई गुनाह की बख्शिश कर लें और आपकी बुलंद दर्जात की हम वो दुआ करें, ऐसे करें, फिर वहां लेकिन से आप फिर भी कायम है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, और अयाज साहब कह रहे हैं कि वो जो ठोकर पे जादू चला था वो कोरमे का चला था, नवाज शरीफ साहब का नहीं चला। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कानूनी तकाजे पूरे कर पाएगी नून लीग, क्योंकि मामला तो अभी पेचीदा दिखाई दे रहे हैं? देखें, अभी जैसे कहा गया कि मसला सियासी नहीं है, उन्होंने उंगली रख ली अपनी रवायती वहाँ पे कि मसला नफ्सियाती है, और अगर मसला नफ्सियाती हो तो उसे हमें इशू नहीं बनाना चाहिए। देखिए, मैं आपको मुसलसल कह रहा था कि एक शख्स पॉलिटिशियन जो है वो उस वक्त भी पाकिस्तान वापस आ गया जब उसे ये पता था, बेटी साथ थी, कि मुझे एयरपोर्ट से अडयाला जेल जाना पड़ेगा, तो अब वो क्यों नहीं आएंगे? अब तो बदले हुए हालात हैं, अब जेल जाने के लिए तैयार और लास्ट वीक जो यहाँ पर कहा गया कि वो नहीं आएंगे, वो अब भी कह रहे हैं। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना। देखें, उनकी मुस्कुराहट देखें ना, जूं वो अब पाकिस्तान की तरफ आएंगे मुस्कुराहट कैको में तब्दील हो जाएगी, कि इसलिए कि वो हमेशा उनका इंतज़ार करते हैं, और तल्लुकात बड़ी चीज़ होते हैं। अब बात ये कि वो वापस से दो इश्यूज अभी भी मौजूद हैं, एक उनकी वतन वापसी पे, एक उन्हें प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी, और दूसरा उनका जो सियासी तौर पे अहलियत का मामला है, प्रोटेक्टिव बेल उन्हें लेनी पड़ेगी, इसलिए कि उन्हें एक सज़ा दी गई थी, और सज़ा जिन्होंने दी थी, क्यों कर दी थी, मकासद क्या थे, सब कुछ खुल गया है, और जो भी उनके खिलाफ साजिश में किरदार थे वो भी ढके छुपे नहीं रहे। और आपने अदालती फैसले का जिक्र किया है, देखें, आपको याद होगा कि मैं कई बार से कह रहा था कि अदालती फैसलों की पाकिस्तान में एक इज्जत व तकरीम रही है। जब भी किसी क्राइसिस की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हुई है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है लोगों को रास्ता दिखाने में नाकाम रही है, तो फिर पाकिस्तान की कोर्ट्स ने रास्ता दिखाया है, और ये क्रेडिट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का है कि उन्होंने एक फुल बेंच बनाया। ये फैसला सिर्फ अदालती नहीं है, ये जमहूरी फैसला भी है, असूली फैसला भी है, कि उस शख्स ने माजी के चीफ जस्टिस की तरह किसी सियासी एजेंडे पे कारबंद रहने के बजाय खालिसन इंसाफ पर मबनी एक फैसला किया है। जमहूरी फैसला में इसलिए कह रहा हूँ कि एक फैसला उसमें 10-5 का है, एक फैसला उसमें 9-6 का है, और एक वो जो नहली वाला फैसला है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि वो जो कहते हैं जी कि हमने एक्ट में तरमीम कर दी, वो आर्टिकल 232 है पॉलिटिकल एक्ट का, वो ऐसे नहीं होगा, इन्हें दोबारा कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। और माजी के अंदर जब वो आए थे तो वो अडयाला जेल गए थे, अब बदले हुए हालात हैं। बदले हुए हालात इसलिए हैं कि वक्त सदा एक तरह का नहीं रहता। एक हफ्ते में नहीं आपने देखा हमारे प्रोग्राम में तब्दीली आ गई है कि हम पिछले हफ्ते गुस्से में कह रहे थे कि जी वो नहीं आएंगे, आज वो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि जी आइन भी उनके साथ है, कानून भी उनके साथ है, और शुक्र है उन्होंने अदालतों का लफ्ज़ वापस ले लिया है, पाकिस्तान की अदालतें हैं। सबसे अहम बात यह है, अभी और नैब का इशू भी आ जाए, देखें, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाया था, किसी एक पार्टी ने भी उससे इख्तलाफ नहीं किया, पीटीआई ने भी उस फैसले का खैर मकदम किया है। आप पाकिस्तान की सियासी क़यादतों को सियासी किरदार अदा करने दें, उनको निकालने के अमल से पाकिस्तान के अंदर इंतशार, खलफशार, महाजराई, तनाव, टकराव की कैफियत पैदा हुई है। और नवाज पर जो ठोकर न्याज बेग वाला मामला है, वो मैंने इसलिए नहीं छेड़ना कि उस पर भी वो मुस्कुराएंगे कि बात ये कि वहाँ से समा बन गया। और इसके बाद अब मीनारे पाकिस्तान पे मैंने इनको साथ लेके जाना है, एक दफ़ा पहले भी मैंने लेके गया था, इसलिए कि लाहौर में एक एक्टिविटी हो रही है और बड़ी एक्टिविटी हो रही है। अब बात यह कि एक बड़ा सवाल ये चल रहा है कि क्या नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। देखें, इस पर मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि वो शख्स जिस कैफियत में पाकिस्तान के अंदर आ रहा है कि 21 अक्टूबर का उसका खिताब इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज़ के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर वो बने या नहीं बने, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा किरदार उनका ज़रूर होगा। ठीक है, पाकिस्तान में एक बड़ा किरदार आपको अभी भी उनका नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में एताहियात नाअहली का सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है, या ये मामला हल समझा जाए और हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी नवाज शरीफ साहब को? कोई बड़ा इशू तो नहीं? देखिए, इस वक्त अगर आप PMLN की लीडरशिप की तकारीर और उनके पोस्चर्स को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि 21 तारीख को पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे, और एक नुस्खा कीमिया पाकिस्तान आ रहा है, जो बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, जो भी मसला हो, सब हल हो जाएंगे। अल्लाह करे हल हो जाएं, और अगर हल होना इतना आसान होता तो शायद इतने मसले भी ना पैदा होते। तो पहले ही आ जाते नवाज शरीफ साहब।
میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے سیاست میں لوگ آتے جاتے ہیں اور سیاست میں پی ایم ایل این کی سیاست میں اس کا اثر پڑ سکتا ہے, اور اس کے حوالے سے کیونکہ پی ایم ایل این اب یہ سمجھتی ہے, جو چوتھی دفعہ کی بات ہو رہی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں, جو پی ٹی آئی راندہ درگاہ ہے, تو اس کی وجہ سے اب پی ایم ایل این کو واک اوور مل سکتا ہے اگر جنوری میں الیکشن ہو گئے. تو اس کی وجہ سے یہ چوتھی دفعہ کی بات ہو رہی ہے. اس میں ان کے راستے میں کچھ لیگل پرابلمز ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ان کو جو ہے ایک ججمنٹ ان کے خلاف 6 جولائی کو آیا تھا, جس میں ان کو قید کی سزا اور جرمانہ تھا, جس کو کہ سپٹمبر میں سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور ان کو بیل مل گئی تھی. پھر ایک دوسرا ججمنٹ 24 دسمبر 2018 کو آیا تھا, جس میں ان کی گرفتاری دوبارہ ہوئی تھی, اور اس میں بھی پھر بیل ملی ہے, اور اسی بیل کے حوالے سے پھر وہ لندن گئے. اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ایک تو وہ کنوکشن موجود ہے اپنی جگہ, دوسرا یہ ہے کہ بیل ایک خاص پیریڈ کے لیے ملی تھی اور انہوں نے بیل کی کنڈیشنز پوری نہیں کی ہیں. لہٰذا اب اگر تو ہائی کورٹ انہیں ایگزمپشن دے دیتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی کہنا چاہیے فیور ہوگی, کیونکہ عام طور پہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ بھی بہت بڑی فیور تھی کہ لندن جانے کے لیے ان کو بیل مل گئی, کیونکہ اس طرح نہیں ملتی بیل. اچھا اب یہ ہے کہ ہائی کورٹ انہیں کہا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنا جلسے کو ایڈریس کریں گے, جس طرح جو پی ایم ایل این والے خود کہہ رہے ہیں کہ, اور اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے, تو وہ بہت بڑی فیور ہوگی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور کیا جو ہے نہیں ہوگا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, اگر پاکستان کے مسئلے اتنے آسان ہیں کہ ایک بندے کے آنے سے سب حل ہو جائیں گے, تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. فکر تو ہم اس لیے بھی نہیں کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بڑی امید ہے پاکستان میں ان کا فیوچر محفوظ ہے, اپنے فیوچر کو بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں, اور ورنہ تو وہ اپنے لندن میں رہتے ہیں, لندن میں پیسہ ہے, لندن میں گھر ہے, یہاں اپنا فیوچر ٹھیک کرنے آ رہے ہیں. نون لیگ تو پر امید دکھائی دے رہی ہے, لیکن عوام نے ان سے کتنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں یہ 21 اکتوبر کو پتہ چل جائے گا. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں نواز شریف صاحب سیاسی اور پارلیمانی محاذ پر کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ جی بالکل کر سکیں گے. نواز شریف تو کیا پی ٹی آئی کے جو اڈیالہ میں مقیم, حال مقیم, کیونکہ حال پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف حال سعودی عرب ہے, تو حال مقیم اڈیالہ جو ہے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں اگر وہ جس طرح نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان, جو باقی سیاستدان اپنے چوکاٹ میں رہتے ہوئے, اپنے حدود میں رہتے ہوئے جو سیاست کرنا اگر ان کو آ جائے تو وہ بھی کردار ادا کر سکتے. اور نواز شریف صاحب جو حال مقیم اڈیالہ ہیں, ان سے قبل یہ تمام پروسیس وہ گزار چکے ہیں, تو اس لیے انہیں پتہ ہے کہ کس طرح کی سیاست کی جا سکتی ہے پاکستان میں, اور کہاں کہاں پہ ریڈ لائنز جو ہے وہ کھینچے گئے ہیں. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب کا کردار کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ حقیقت سے اگر کوئی آنکھیں موڑنا چاہتا ہے اور کوئی نہیں سننا چاہتا تو ان کی مرضی, لیکن نواز شریف صاحب کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جایا جا سکتا. میں اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا مریم کہ یہ جو ہمارے مسائل ہے, جو تذکرہ کیا گیا ہے, جو بجلی کے مسائل ہے, جو ڈالر کے مسائل ہے, جو روپیہ کے مسائل ہے, جو اسٹاک ایکسچینج کے مسائل ہے, وہ نواز شریف صاحب کی بس کی بات نہیں ہے. کیوں اکیلے میں ان کو بہت سارے جو لوازمات پورے کرنے ہوں گے, ان کی جماعت کو بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا کے آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کو بہت محنت سے اور بہت ہی عرق ریزی سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. تو اس لیے یہ نواز شریف صاحب اور حال مقیم اڈیالہ کی بس جیسے بندوں کی بات اکیلے میں نہیں رہی ہے. یہ سب نے مل کے اگر کچھ کرنا ہے واقعی اس ملک کے لیے تو یہ ایک مشترکہ کاوش ہی کے نتیجے میں پاسبل ہوگا. نواز شریف صاحب کی حقیقت پہلے بھی مسلمہ تھی, اب بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہوگی. اور میں تسلی کے لیے کہہ دوں تاکہ مزاج زیادہ برہم نہ ہو, جو حال مقیم اڈیالہ ہے ان کی حقیقت بھی مسلمہ ہے, ان کو بھی اگر آپ مائنس کریں گے تو آپ کو مطلوبہ نتائج جو ہے وہ میسر نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب کی آمد ضروری ہے
اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی سیاسی عمل میں شمولیت انتہائی ناگزیر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے تو عدالتوں کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، یہ ان کا قانونی ٹیم جانے، نواز شریف جانے، ان کے کیسز جانے، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا مطالبہ اس پینل کا پورا ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا چاہیے، اور جہاز بک ہو چکا ہے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں، یعنی وہ جب مائنس ہوئے تھے مائنس سے یہ پلس تک کا سفر طے کر رہے ہیں۔ وہ ایاز صاحب ابھی بات ہوئی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ امکانات ہیں؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ کا یہ مقبول ترین موضوع ہماری گفتگو کا یہ محور بنے تو مجھے آپ ایک کاغذ پہ لکھ دیا کریں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، تاکہ میں وہ پڑھ دیا کروں کہ اب وہ چوتھی بار وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ چوتھی بار آئیں گے تو ہماری درخواست ہے نہیں، میں وہ تمغوں چھمگوں کی بات نہیں کرتا، اس کو آپ جانے دیں۔ پر یہ جو ہے ایک جو باتیں انہوں نے کی، ان کا آنا ضروری ہے۔ بھائی ان کو روکا کس نے ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی، ان کا آنا ضروری ہے، کون روک رہا ہے؟ حال مقیم اڈیالہ کا بھی شامل ہونا ضروری ہے، ان کو تو روکا ہوا ہے نا۔ اڈیالہ جو ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں ہے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں اور اڈیالہ اور اٹک میں تھوڑا سا فرق ہے، تو ان کو تو روکا ہوا ہے، ان پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ آج وہ تقریر دیکھیں، سابقہ وہ جو ہیں پنجاب کے کون تھے، خادم اعلیٰ، وہ ایسے اچھل رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ آخر میں ڈانس کیا، ایسے وہ کر رہے تھے، آپ وہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں۔ آج ان کو تو کسی نے روکا ہوا، ان کو بھی ان کے قانونی معاملات نے روکا ہوا ہے، قانونی معاملات نے نہیں روکا ہوا، اور ان کو ڈر ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے، لاہور کو چیرتے ہوئے ایک اینڈ پہ ایئرپورٹ ہے، دوسری طرف لاہور کے مینار پاکستان ہے، آپ آئیں گے کیسے؟ پرابلم وہ ہے، عوام جو ہے کیسے، کتنے قورمے آپ کھلائیں گے، میز کہاں کا لگائیں گے، کون سی بریانیاں ہوں گی جو وہاں پہ آئیں گے؟ وہ جو ہمارے کچن خرچے والے ہیں، خرچہ کچن والے جو ہیں، انہوں نے تمام آس پاس کی وہ جو تھیں کچی آبادیاں وہ کر کے سارا راشن پانی کر کے وہ جلسہ وہ سنبھال۔ آپ نے جب وہ کرنا ہے تو کیا وہاں سے یہ فرمان ہوا کہ جو اندرونی لڑائیاں نون لیگ کی ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ مطلب ہماری اطلاع نہیں ہے کہ خواجہ سعد رفیق کہیں دیکھ رہے ہیں، کچن والے جو ہیں جوہر آباد وہ یہاں کے جوہر ٹاؤن والے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں، یہ پرابلمز آپ کے ہیں۔ تو قانونی تو کوئی نہیں ہے روکا ہوا ہے اس وہ جو جس کا علاج مطلوب ہے عوام پاکستان، یہ جو مخلوق ہے جو سر پھری ہو گئی ہے، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ باہر آئیں گے کون سی سلواتیں ہمیں سننی پڑیں گی، کیا کیا وہ کرنا پڑے گا، ان کا آپ کیا کریں گے؟ تھنک ٹینک کا مسئلہ ہو 4 کا، وہ تو ٹھیک ہے، ہم ان کی قیادت میں جو نعرے ہم سے لگوانے ہیں لگوا لیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ آج بات بن نہیں رہی، آج نہیں بن رہی، بات بن رہی، یہ اب ان کی خوشی 21 اکتوبر 21 ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو کسی نے روکا نہیں ہوا، قانونی معاملات بھی آڑے نہیں آ سکتے، لیکن اگر آنا ہی تھا تو پہلے آ جاتے۔ اور آج ہم نے سنا راجہ پرویز اشرف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی سمجھوتا ہو رہا ہے، کسی سمجھوتے کے نتیجے میں آ رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، یہ بات درست ہے کہ وہ 4 ہفتوں کی انہیں اجازت ملی تھی کورٹ سے، اور اس وقت کی محبوب حکومت جو ہے سپوکس پرسن تھی ہماری محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جو قوم کو بتا رہی تھی کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ 2 کورٹس کے فیصلے تھے، ای سی ایل سے نام نکالا جناب پرائم منسٹر نے اس وقت کے۔ اس کے بعد میں نے آج یہ ساری معلومات لی ہے، ایک دفعہ بھی 4 سال میں، مطلب ان کی جتنی دیر حکومت رہی، انہوں نے کورٹ سے رجوع نہیں کیا ہے۔ 1 تاریخ پہ ان کا وکیل گیا اور اس نے جا کے کہا جی مجھے تاریخ دے دیں، میری تیاری نہیں ہے۔ آج تک اس کا مطلب آپ تو غالباً اس وقت نہیں تھی، ہماری دوسری اینکر تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ کیوں کر گئے ہیں، کن مقاصد کے لیے گئے ہیں،
اور اب بھی جب وہ آ رہے ہیں، یہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے نا، یہ آج تک کسی کی نہیں رکی، یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کبھی کسی کی نہیں رکی. تو جہاں تک یہ بات روکنے والی بات ہے، دیکھیں یہ پرانی فلم ہے نئے پرنٹ کے ساتھ، اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے. نسخہ کیمیا کوئی نہیں ہوتا، فرد نہیں ہوتا. تو اندرونی اختلافات ہیں کوئی نون لیگ میں؟ یہ ہر گھر میں، یہاں یہ اختلافات نہیں ہیں، گھر کے اندر اختلافات نہیں ہوتے. بات یہ کہ نواز شریف کے سامنے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا. تو نواز شریف کے کردار کو ہضم کرنا پڑے گا. اصل میں یہ کوئی اہل سیاست کا ایشو بھی نہیں تھا. میں بھی یہ بھی کہنا چاہوں کہ پی ٹی آئی کا لیڈر بھی، آپ ذرا ظرف دیکھیں کہ جب وہ گرے تھے تو وہ اپنی کمپین چھوڑ کے ہاسپٹل میں پہنچا تھا. سیاستدانوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا نا روزگار لگا ہوا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے میں، کہ وہ بڑی اچھی بات رشید صافی نے کہی ہے کہ اگر نواز شریف کا ایک رول ہے تو وہ حال مقیم اڈیالہ والوں کا بھی ایک رول ہے. تو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو دیوار سے لگانے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، وہ سیاست دشمن بھی ہیں، وہ جمہوریت دشمن بھی ہیں. وہ کسی اپنے خاص ایجنڈے پہ ہوتے ہیں اور وہ نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے اندر سے یہ تناؤ ٹکراؤ ختم نہیں ہوگا، پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھ پائے گا. میں اگر جرنلسٹ ہوں، میں تجزیہ کار ہوں، تو مجھے بیٹھ کے تجزیہ کرنا چاہیے. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی نواز شریف یہ تھا، نواز شریف کو یہ آئینی اور قانونی، یہ قانون اور آئین، یہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا. لیکن ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک خاص ایجنڈے کے تحت ایک چیف جسٹس صاحب، یہ جو جس کیس کا فیصلہ وہ آپ کو پتا ہے، اس میں سے 8 ججز نے ریزرویشن شو کر کے علیحدہ ہو گئے تھے. کیا یہ کورٹس تھی؟ کیا سیاسی ایجنڈے کے تحت کورٹس چلتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے آگے کی طرف چل رہے ہیں. تو نسخہ کیمیا میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ نسخہ کیمیا پاکستان کا آئین ہے. اس آئین کے مطابق جرنلسٹوں کا بھی ایک رول ہے، پاکستان کے تمام اداروں کا ایک رول متعین ہے، اور پاکستان کے اداروں کو اسی میں دیکھیں، حکومت ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، اور سب سے اہم بات جو سپریم کورٹ نے کی ہے، سب سے اہم بات انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کریکٹر جو ہے، یہ تاریخ میں اسے بہت بڑا ایک رول ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے. جہاں پر ایک ایسا چیف جسٹس تھا کہ وہ ایجنڈا رکھ کے بیٹھتے تھے، اور ایجنڈا رکھ کے پاکستان کون سا ایسا فیصلہ کیا جس سے پاکستان میں استحکام آیا. لیکن جہاں کے سیاستدان بھی ایسے ہیں جنہوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی. 90 روز میں آئین کہتا ہے کہ انتخابات کریں، لیکن اس کے باوجود 90 روز میں انتخابات ہوتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیے. خیر ڈاکٹر صاحب، ہمیں آگے بڑھنا، بات کرنی ہے سیاسی قیادت کی نااہلی کا عمل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہوریت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جمہوریت تو پاکستان میں کوئی کچی پکی قسم کی جمہوریت ہمارے پاکستان کے اندر ہے، اور جمہوریت اس حد تک ہے جس حد تک جمہوریت کو چلنے کی اجازت ملتی ہے. جہاں تک آئین کا تعلق ہے، سب سے بالا آئین ہے. یہ آپ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں آئین ہوتا ہے بالا جب کچھ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. آئین بڑا اہم ہے. جب کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو 58 آ جاتا ہے. اسی آئین نے آپ کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا ہے. دیکھیے، میں آپ کے کہہ رہا ہوں کہ آئین جو ہوتا ہے وہ سیاسی مصلحت ہے پاکستان کے اندر. آئین نے کیئر ٹیکر نہیں بنایا ہوتا، سیاسی مصلحتوں نے بنایا ہوتا ہے، سیاسی ضرورت نے بنایا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر 58 آیا، پھر 69 آیا، پھر 77 آیا، پھر 99 آیا. کہاں گیا آئین ہمارا؟ کتنے آئین ہیں؟ اور بات یہ ہے کہ آئین میں، اس موجودہ آئین میں آرٹیکل 269، 270، 270A، 270AA پڑھ کے دیکھیں. اس کے اندر آپ نے تمام جو یہاں حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے آئین کو توڑ موڑ کے باہر پھینکا، ان کے اقدامات کو ایکسیپٹ کیا ہے، پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے. تو لہٰذا پاکستان کے اندر اگر آئین ہے، دیکھیے آئین میں کیا ہوتی ہے. آئین کی جان فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. آئین کی جان وہ تحفظ ہے جو ریاست کسی لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس پاکستان کے اندر کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کسی کو ملتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے. تو اس میں آپ جمہوریت کی کیا آپ بات کریں گے؟ آئین ہے. اب دیکھیں، ابھی آپ نے ذکر کر دیا 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا. کس کا کیا بگڑا؟ کسی کا نہیں. اب بھی 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا. اب اس کے لیے کور آپ نے کر دیا. کور تیار کیا گیا انہی لوگوں نے جو اس وقت آئین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں.
جو پاپولیشن کی جو اپروول دی گئی ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے. تو لہٰذا جو چیز میٹر کرتی ہے وہ انسان کی نیت ہے, انسان کا مقصد ہے کہ آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کا آبجیکٹو اگر ملک کی خدمت ہے تو آپ ملک میں مریں گے, ملک میں جئیں گے. آپ اپنی فیملی کو باہر سیٹل نہیں کریں گے. جو یا آپ یہاں پہ بڑے عہدوں پہ ہیں, کینیڈا کی سٹیزن شپ لی ہوئی ہے, ڈول سٹیزن شپ جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے تحت چل رہے ہیں. صاحب صاحب آپ کی نظر میں ہم بات کر رہے ہیں آئین کی بالادستی کی, نواز شریف سے بات ہوتی ہوئی آئین پہ چلی گئی ہے, تو آئین اور انتخابات کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ اصولاً تو گہرا تعلق ہونا چاہیے, لیکن ابھی کہا گیا کہ آئین کہا کا آئین اور کاہے کا آئین, ماضی کی بات پوچھی گئی تو مصلحتوں کا ذکر ہوا. اگر اس وقت خاموشی تھی تو اب وہ ویلا کیا. یہاں پہ دیکھیں ہر دوسرا شخص جو ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, چاہے وہ تجزیہ کار ہو, چاہے ان کے گلے میں جو ہے دانشور کا کوئی بورڈ لٹکا ہو, یا استاد چاہت علی خان ہے, یا سنگر طاہر شاہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ایک طرح کی وہ کرتے ہیں, اور جو حقیقتاً میں وہ ہوتے ہیں وہ کچھ اور طریقے سے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو کے رہ گئی ہے. آئین, قانون, اخلاقیات, یہ جو ہے اصول, یہ ساری چیزیں جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ چیز ٹھیک ہے اس وقت یا آنے والے دنوں میں شاید ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کو میں آئین کے تحت, اور جو مولانا فضل الرحمان کا مشہور جو ایک جملہ ہے کہ 73 کے آئین کے تناظر میں, اس کو میں فٹ کر لیتا ہوں. لیکن جو میری نظر میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ پھر ریاست کی دہشت گردی بھی ہو جاتی ہے, وہ پھر کچھ سیاسی جماعتوں کی بدماشی بھی ہو جاتی ہے, وہ کچھ سیاسی جماعتوں کا لاڈلا پن بھی ہو جاتا ہے. یہ یہاں پہ آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس پہ آپ اپنی انرجی صرف نہ کریں. آپ جو ہے اس وقت کے حالات اور واقعات کے تناظر میں بات کریں, جو آپ افورڈ کر سکتی ہے, جو آپ آن ایئر کر سکتی ہے, جو آپ سن سکتی ہے, وہی سوالات آپ میرے خیال میں مریم کریں گی تو یہ پروگرام جو ہے یہ گھنٹہ ہمارے آرام سے گزرے گا. ادروائز ابھی آپ کے سامنے بات کی گئی نا کہ یہاں پہ آئین کوئی چیز نہیں ہے. اگر اس وقت آئین کی پاسداری نہیں تھی اور ہمارے بہت زیادہ آئین پرست اس وقت اس تھیوری کے تابع ہو گئے تھے, تو اس وقت آپ کیوں توقع کر رہی ہیں کہ آنے والی جو دور میں لوگ آئین کی پاسداری کریں گے, یا جو نگران ہے جو اس وقت اپنے آپ کو جمہوری حکومتوں سے بھی زیادہ با اختیار سمجھنے لگی ہے, وہ آئین کی تابع ہو جائے گی, یا جو آپ کے باقی ادارے ہیں وہ آئین کی تابع ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ مستقبل میں کون آ کے آئین کو بالادست کرتا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اسرائیل اور فلسطین جنگ کی. پاکستان کہاں کھڑا ہے اور مشرق وسطیٰ کیسے متاثر ہو سکتا ہے اس سے, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اور وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے, لیکن امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. اسرائیل کو عالم اسلام کی جانب سے ثالثی کی ایک مشروط کوشش تو کی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ سعودی ولی عہد اور ایرانی صدور کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور اس میں زور دیا گیا ہے اس بات پہ کہ اسرائیل کو جنگ بندی کرنی ہوگی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یاسب کہ اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, یعنی شام اور لبنان بھی اب لپیٹ میں آ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ اس سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے اور یہ جنگ کس کو کمزور کرے گی, کسے مضبوط کرے گی؟ دیکھیے, ایک تو اس نے جو ایک دھچکا دیا ہے اسرائیل کو, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وہاں پہ ایک سینس آف شاک ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے, امریکہ کا امداد کرنا اسرائیل کا, وہ ایسے حمایتی ہیں وہ کر رہا ہے, پر جو امداد اسلامی دنیا کو, جو اپنے آپ کو عالم اسلام کہتی ہے, ان کا فلسطینیوں کا یا غزہ کے باشندوں کا کرنا چاہیے, وہ کہاں ہے؟ زبانی ہے سارا کچھ. عملاً ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ حزب اللہ ہے. پورے عالم اسلام میں
दो ही हिम्मत वाली तंजीमें हैं, एंटिटीज हैं, एक हमास है, एक हिजबुल्ला है, और इनके पीछे ईरान है, चाहे ईरान किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो डट के वहां पे खड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये हो रहा है। अब वो जो बर्बरियत इजराइल कर रहा है, मुकम्मल हिमायत अमेरिका की है। एंटनी ब्लिंकन कैसे गया वहां पे, जिस तरीके से नेतन्याहू को मिल रहा था, बहरी हम बेड़ा भेज हमेशा दिया। वहां पे हैं, बहरी बेड़ा आ रहा है, बरतानिया वाले, हमारा बेड़ा भी जा रहा है। और भाई अरब दुनिया के बेड़े कहां गए? आपने जो तलकात बनाए हुए हैं अमेरिका के साथ, उसके बगैर आप जी नहीं सकते। ये जो अभी बात हो रही थी कि इजराइल और सऊदी अरब के रिलेशंस नॉर्मलाइज होंगे, सऊदी अरेबिया अमेरिका से गारंटीज मांग रहा था। भाई किस चीज की गारंटीज? तेल आपके पास है, दौलत आपके पास है, मकाम इस्लामी और अरब दुनिया में आपका है, तो उनसे आप क्यों वो कर रहे हैं? ये वही मतलब अमेरिका का वो मजमूम रोल मिडिल ईस्ट में है। इजराइल जो मर्जी करे, आप अमेरिका में हर एक को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जूइश लॉबी पे आप उंगली नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इजरायली बमबार जो हैं या इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, आर्मी जो है, वहां पे जुल्म कर रही है, वहां पे बिल्कुल जुबान बंदी हो जाती है। तो आलम इस्लाम वो क्या कर रहा है? ये सब आलम इस्लाम में इतनी सलाहियत है कि वो आंखें दिखा सके इन्हें? 1973 की जब अरब इजरायली जंग हुई थी, शाह फैसल थे सऊदी अरब के फरमान रवा, उन्होंने तेल की बंदिश तरसील बंद कर दी थी और मगरबी दुनिया हिल के रह गई थी। अमेरिका ने तब भी इमदाद की थी इजराइल की, और एक किस्म का ब्रिज बना दिया था इमदाद का, मिलिट्री उसका। लेकिन अरब दुनिया ने तब सीरिया और इजिप्ट ने अटैक किया था, जॉर्डन नहीं था, ये दोनों ने अटैक किया था। शाह फैसल ने वो तेल बंद कर दिया था, और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स, वो सीरियन एयरफोर्स के जहाज उन्होंने उस जंग में उड़ाए थे। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही है। आजकल क्या है, मतलब आपको ये जो अमेरिका का देखिए ना, कोई या तो फायदा हो। अब मोरक्को ने नॉर्मलाइज कर लिया रिलेशंस विद इजराइल, बहरीन ने कर लिया, यूएई पे आपको मिल क्या रहा है? क्या हो रहा है? फलस्तीनी आपको नजर नहीं आते? 70 साल 75 साल आप कसम फिलिस्तीनियों का बेचारे, उनको तो ऐसे वो जो है रेवड़ में आप बकरियों के साथ और भेड़ों के साथ नहीं करते जो इजरायलीज के साथ, जो फलस्तीनियों के साथ हुआ है। और वहां पे आप कुछ, वो जो गजा की पट्टी है, चकवाल का जिला जो है गजा की पट्टी से बड़ा है, आबादी वहां पे ज्यादा है क्योंकि लोग वहां पे 2.2 मिलियन को 22 लाख आदमी वहां पे हैं। सारे चुप। अमेरिका ठीक कर रहा है, अपनी यारी निभा रहा है, पर फिलिस्तीनियों की यारी कहां है? हमारी यारी कहां है? ठीक है। और यहां पे पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया? और मुल्कों में तो कम से कम को डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, और यहां पे कौन सी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है फलस्तीनियों के लिए, गजा के लिए? हम और वजूहात की वजह से इतने डर गए हैं। यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है कि फलस्तीनियों के लिए भी जो हमें आवाज निकालनी चाहिए, उठानी चाहिए, हम वो नहीं उठा पा रहे। ठीक है, तो अहम सवाल आपने उठाया कि आलम कुफ्र मुत्तहिद है, आलम इस्लाम में कन्फ्यूजन क्यों है? सलमान साहब देखें, खबर ये नहीं है कि गज़ा की पट्टी पे इसराइल ने बमबारी करके वहाँ पर इंसानियत का मसला पैदा कर दिया है और हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन वो शहीद हो गए हैं। ख़बर ये है कि वहाँ पर हमास के हमले के बाद बौखलाहट, झुंझलाहट, थरथराहट तारी है, और आपने कहा कि आलम कुफर उसकी पुष्ट पे खड़ा है। ये महज़ब दुनिया है, ये इंसानियत के दावेदार, ह्यूमन राइट्स के लंबरदार, उस वैशी दरिंदे इसराइल के पीछे खड़े हैं ना, एक्सपोज हो गए। वो जो पाकिस्तान के अंदर भी हमारे दानश्वर हैं, वो जो अमेरिका को टारगेट करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं, उनकी आंखें भी खुलनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि जी आलम कुफर तो खड़ा है, लेकिन आलम इस्लाम, देखें बात ये कि इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने स्टैंड लिया है, और पाकिस्तान में लीडरशिप भी कोई नहीं है। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, मैं इससे ज़्यादा बोगस दफ्तर खारजा मैंने नहीं देखा, और मैं MBS को क्रेडिट दूंगा, मोहम्मद बिन सलमान को, कि उसने उसी दिन ही
اس نے دیکھیں نا امریکہ تھا بیچ میں، وہ تعلقات کار اسرائیل سے، اس نے کہا تعلقات کار ختم، اور مغرب کا وہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ یہ کہہ دینا کافی تھا؟ نہیں، کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، یہ بات درست ہے کہ آپ عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں، کچھ ممالک جو ہیں ان سے ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں، یہ اب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ وہاں تک نہیں رہے گا کہ بات یہ کہ وہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے درست کہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے آزاد معاشروں کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا، اور مظلوم جو ہیں وہ ساری زندگی مظلوم نہیں رہتے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ حماس حملہ کرے گا؟ 1300 اسرائیلی مارے گئے ہیں، ان کا کمانڈر پکڑ کے لائے ہیں، ان کے بریگیڈیئر پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ ایسے تھر تھراہٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ گریبان پہ ہاتھ پڑ چکا ہوا ہے کہ بعض اوقات قرآن کہتا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے ہیں۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ ولولہ ہوتا ہے، اور وہ جو MBS بھی سرگرم ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے ہوئے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم سلیسی سے بات کی ہے، طیب اردوان سے بات کی، اور یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تعلقات کار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک بدماش اس مشرق وسطیٰ پہ رکھا تھا، 4 جنگیں ہو چکی ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، لیکن گریبان پہ ہاتھ پڑ گیا ہوا ہے اور محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب امریکہ سے توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو خود کو مہذب دنیا کہہ رہے ہیں نا، کہ اس مہذب دنیا کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، پاکستان کا ایک المیہ ضرور ہے، یہ ہمارا کمپلیکس ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں۔ پاکستان عالم اسلام میں واحد نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان ماضی کے اندر سٹینڈ لیتا رہا ہے، اور لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ لمحہ فکر بھی ہے، یہ چیلنج بھی ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ ہوتی، اس سے بھی کوئی رابطہ کرتا ہے۔ کوئی سنا ہے کسی نے پاکستان کے نگران پرائم منسٹر سے بات کی ہو؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے عالم اسلام کو صرف بیانات، اعلانات پہ نہیں رہنا چاہیے، اقدامات پہ رہنا چاہیے، اور تجویز میری یہ ہے، دیکھیں جو کچھ ہو گیا ہے، سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اور ایک نیٹو جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی بننا چاہیے، جس میں عسکری ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں معاشی ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں سیاسی ونگ بھی ہونا چاہیے۔ اور بات یہ کہ وہ اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عالم اسلام کیوں اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ یہ معاملہ سعودی عرب سے شروع ہوا ہے، ایران کھڑا ہوا ہے، ایران کی اور MBS کی آپس میں ٹیلی فون گفتگو کو میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا۔ بات یہ کہ یہ معاملات کہاں جا رہے تھے، اور حماس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، حماس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ اس وقت جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کار ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اقدام کیا اور کمال کیا۔ لیکن ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سب اکٹھے ہیں، وہ OIC کا ہے۔ OIC اس پر کیا کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل تو اقوام متحدہ کے بھی نہیں سن رہا۔ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے غزہ کی صورتحال کی۔ ڈاکٹر صاحب، اس معاملے پر OIC کیا کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے؟ سٹینڈ تو لے سکتا ہے، لیکن اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے۔ دیکھیں، میں 1-2 فیکچول باتیں آپ کو بتا دوں جو آپ کے لیے یوزفل ہوں گی، کہ جو غزہ کے جو سٹرپ ہے اس کی میکسیمم لمبائی جو ہے وہ 25 میل ہے، اور اس کی چوڑائی جہاں زیادہ ہے وہ 5 میل ہے، ادروائز وہ اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، جس میں 2.2 ملین سے اوپر لوگ جو ہیں نا، اس سے اوپر ہے تعداد، وہاں کانسنٹریٹڈ ہیں، اور یہ انسرکل ہوا ہے، ایک 2 طرف سے اسرائیل ہے، تیسری طرف سمندر ہے، اور سمندر کو بھی اسرائیل بلاکیٹ کرتا ہے۔ صرف ایک ان کے پاس آؤٹ لیٹ ہے، وہ ہے ایجپٹ کا، صنائع میں، صنائع کے ذریعے ایجپٹ کا، اور اس کو بھی ایجپٹ کی حکومت وقتاً فوقتاً بند کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں کھول دیا ہے کیا کیا، ہمیں نہیں علم ہے اس بات کا۔ عموماً وہ امریکہ کو اتنا ناراض نہیں کرتا ایجپٹ جو ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور فیکچول انفارمیشن جو ابھی بات ہوئی تھی نا، کہ پاکستانی پائلٹس نے سیریا کے ڈیفنس میں حصہ لیا، تو بات صحیح ہے۔ ابھی آج سے چند مہینے پہلے جو سیریا کے ایمبسی اسلام آباد میں ہے، اس نے ایک میڈل دیا تھا جو کہ ریٹائرڈ پاکستانی ایئر فورس کا آفیسر جس نے جہاز اڑایا تھا ڈیمسکس کا، دمشق کا جو دفاع تھا اس میں پاکستانیوں کا حصہ تھا۔ اس کو ابھی کوئی 3 مہینے ہوئے، اس کو سیریا کی حکومت کی طرف سے میڈل ملا تھا فار ہز سروسز ان 1973۔ ظاہر ہے اب تک تو وہ بندہ ریٹائر ہو چکا ہے پاکستانی جس کو وہ میڈل ملا تھا۔ اب آپ آ جائیے، دیکھیے اس وقت ہو رہی ہے جنگ۔ عام حالات میں بھی اگر آپ دیکھیں جو مسلم کنٹریز ہیں
خاص کر جو آئل رچ کنٹریز ہیں وہ کوئی حماس کی اتنی مدد نہیں کرتے. کیوں؟ تھوڑی بہت مدد وہ کرتے ہیں پی ایل او کی, وہ الفتح محمود عباس جو کہ ویسٹ بینک میں حکومت ہے. دیکھیں اس وقت ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ فلسطین موومنٹ دو بڑے گروپوں میں تقسیم ہے. ایک ہے حماس گروپ جو غزہ کے اندر ہے, دوسرا جو آپ کا گروپ ہے جو کہ ویسٹ بینک کو کنٹرول کرتا ہے. آپس میں ان کے تضادات ہیں اور یہ تضادات 2007 سے چل رہے ہیں. کوشش کی گئی لیکن ہو نہیں سکے. مسلمان ملکوں نے ان کی مدد نہیں کی ہے, خاص کر حماس کی مدد اس لیے نہیں کرتے کہ بہت سے ہمارے اسلامی ممالک 1977-78 میں ایجپٹ نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. بہت سے ممالک اب اسرائیل سے نارملائز کر چکے ہیں ریلیشن شپ, امریکہ کو بھی خوش کر چکے ہیں. حماس جو ہے چونکہ اس کی اپروچ ہارڈ لائن ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے جہاد کو جاری رکھنا ہے. حماس ہے یا حزب اللہ ہے, دو تنظیمیں ہیں جو جہاد کو جاری رکھنا چاہتی ہیں اور اسی جہاد کی مخالفت موجود ہے حکومتوں میں. لیکن ہم نے ایک چیز جو اب دیکھی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت ان مسلم ممالک میں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, اسرائیل سے تعلقات بنائے ہیں, وہاں پہ گلیوں اور سڑکوں میں ریاکشن ہے, سپورٹ موجود ہے. یعنی حماس کی سپورٹ موجود ہے عوامی سطح پر, لیکن ان کی سرکار جو ہے اپنی مصلحت کی وجہ سے اس کے مطابق نہیں چلتی. اس کا صرف نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو ممالک تیزی سے بھاگے چلے جا رہے تھے اسرائیل کی طرف, وہ اب ان کا تیز بھاگنا رک گیا ہے, کیونکہ عوام کا خوف ہے ان کے دل میں کہ زیادہ اگر ہم نے مظاہرہ کیا اس سٹیج کے اوپر تو عوام ہمارے خلاف ریوولٹ نہ کر دیں. لیکن چونکہ ان کی مصلحتیں اتنی ہیں, چونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ریڈیکل فورسز مڈل ایسٹ میں سٹرونگ نہ ہو جائیں. ریڈیکل فورسز میں حماس, حزب اللہ, ایران, 3 ملکوں کو کرتے ہیں. سیریا کا بھی ہوا کرتا تھا اسی کیٹیگری میں, لیکن سیریا تو بیچارہ بری حالت کے اندر ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کنزرویٹو عرب سٹیٹس نے ایک رول پلے کیا ہے. کچھ عرصہ قطر نے مدد کی ہے, لیکن جب قطر نے حماس کی مدد کی تو قطر کا بائیکاٹ بہت سے عرب ملکوں نے کر دیا. تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسلامی ممالک, خاص کر عرب ممالک جو یہ کام کر سکتے ہیں, وہ اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ان کو بعد میں تھوڑا بہت پیسہ دے کے وہ مدد کر دیں گے, لیکن جو ان کا ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے رہنا ہے, اس ایجنڈے کو وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں حماس کے اوپر بھی اور حزب اللہ کے اوپر بھی, اور اس وجہ سے وہ اس کی اتنی مدد نہیں کر رہے. اس سے زیادہ ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گا, بیان ہو جائیں گے, ایک رولر دوسرے رولر کو فون کرے گا, لیکن اس سے زیادہ کوئی امید نہ کریں. آپ بات چیت تک ہی محدود رہیں گے, مذمتی بیانات ہے کہ محدود رہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ مدد نہیں کی جا سکتی غزہ کی. صافی صاحب, آپ کی نظر میں امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی, ایسے میں پاکستان کیا سٹینڈ لے سکتا ہے؟ دیکھیں مریم, اس میں ایک ہاتھی کا قصہ, چھوٹا سا قصہ ہے. اس کے کان میں ایک مچھر نے رات گزاری اور صبح ہاتھی صاحب کو کہا کہ حضرت تھینک یو کہ آپ نے مجھے اپنا کان فراہم کیا اور میں نے بڑی راحت والی رات گزاری. ہاتھی صاحب فرمانے لگے یار کہ آپ کے آنے کا بھی مجھے پتہ نہیں چلا اور آپ کے جانے کا بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا, تو آپ اپنا رستہ لے اور نکل جا میرے کان سے. پاکستان کا معاملہ اس حوالے سے وہی ہے. پاکستان کی کوئی وقت مڈل ایسٹ کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. 1973 کی بات کی, جنگ یوم کپور یا جنگ رمضان کی جو بات کی گئی, اب بھی آپ گوگل کریں دیکھ لیں, جو 10-12 ممالک کی لسٹ ہے جو اگینسٹ اسرائیل لڑے ہیں, اس میں آپ کو کیوبا کا نام نظر آ جائے گا, اس پہ آپ کو جو ہے الجیریا کا نام نظر آ جائے گا, لیکن پاکستان کا ذکر نہیں ہے. پاکستان کے پائلٹوں نے جھوٹے لیے ہوں گے اور ٹھیک ہے انہوں نے جذبہ ایمانی کے تحت ایسا کیا ہوگا, لیکن 1973 میں کیا ہوا, اس جنگ کا انجام بھی تو دیکھے. اسرائیل نے آپ سے اور زمین لے لی تھی. ہاں, کچھ زمینوں پہ کچھ وقت کے لیے مصر نے تھوڑی دیر کے لیے قبضہ کیا تھا, لیکن کہاں ہے وہ قبضہ آج؟ آج تو اسرائیل نے اپنے بارڈر بند کیے ہیں اور مہاجرین کو آنے نہیں دے رہا ہے. جو غزہ کی پٹی سے بھاگے جا رہے ہیں اور سینا کی وادی میں پناہ کے متلاشی ہے, ان کو وہ رستہ نہیں دے رہا. اور ورلڈ بینک اور IMF کا ریکارڈ ہے کہ پاکستان, کینیا اور ایجپٹ
یہ ایسے ممالک ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. ان ممالک کا تو یہ انجام ہوا جو غزہ کی یہ موجودہ جنگ سے پہلے 4 جنگیں ہوئی ہے اس میں فاتح ٹھہرا ہے اسرائیل, اور جن ممالک نے حملہ کیا ہے اس میں عراق, سیریا اور مصر, اس قسم کے ممالک تھے, لیبیا. ان کا انجام دے کے کچھ تو جو ہے ان کا پورا جغرافیہ چینج ہو گیا ہے. کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل لیجرمیٹ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے یہ ان کا ساورنٹ ان کا حق ہے. اسرائیل ظلم کر رہے, بربریت کر رہے, لیکن مسلمان ممالک میں, امت مسلمہ میں وہ طاقت, وہ توان, وہ جو ہے رپلائی کرنے کی وہ طاقت ہی نہیں ہے, وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اسرائیل جیسے ملک جس کے پشپناہی آپ نے شروع میں کہا کہ امریکہ کر رہا ہے, اس وقت وہی ہوگا جو سائنس, ٹیکنالوجی اور فوجی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے آپ سے آگے ہو, اور امریکہ اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. ظلم کر رہا ہے اور عالم اسلام آئے بائیں شائع کر رہا ہے, لیکن جہاں پر عالم اسلام کو ایک سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.